वेलकम बैक। इलेक्शन की तैयारी, नून लीग ने सिंध को सियासी मरकज बना लिया। मुलाकातें और जोड़ तोड़ जारी। सिंध के दौरे पर आए लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादिकी MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। सिंध में सियासी इत्तेहाद और मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सिंध में एक बड़ा सियासी इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। चाहते हैं सिंध के शहरी इलाके मुस्तकबिल में नजरअंदाज ना हो। वक्त आ गया है वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। MQM से सीटों की तकसीम पर कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम सबको मिलकर एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना है। आम इंतखाबात को बल्दियाती हुकूमत के इलेक्शन से मशरूत किया जाना चाहिए। आगे बढ़ेगी। सिंध में खास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है, जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नजरअंदाज किया गया है, वो मुस्तकबिल में नजरअंदाज ना हो। जरूरत है कि मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो वोट निकले भी। ये ना हो कि जो वोट है वो किसी और को पड़ा और निकले किसी और की पर्ची। इसको रोकना है हम सब ने मिलके। ये जिम्मेदारी रियासती इदारों की भी है। पाकिस्तान में माली बहरान का नहीं, असल बहरान नियतों का है। पाकिस्तान के आइन को बेहतर करना चाहिए, आवाम दोस्त बनाना चाहिए। ये हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह वफाक और सूबे की हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसी तरह बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना जरूरी है। नून लीग की सिंध में सियासी सरगर्मियां PP भी खुलकर सामने आ गई। शर्जील मेमन के सिंध के दौरे पर आए लीगी रहनुमाओं पर वार। कहा, तारीख देख लें, जब भी धांधली हुई नून लीग इक्तदार में आई। नहीं चाहते 2024 में भी ऐसा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। अगले वज़ीर आज़म का डोमिसाइल सिंध से होगा। 2018 में नाअहल थोपा गया। हम नहीं चाहते कि 2024 में इस तरह के लोग थोपे जाएं। PMLN का मुझे एक भी ऐसा इक़्तिदार नहीं है कभी फ्री इलेक्शन में PMLN को इक़्तिदार मिला हो। धांधली की शुरुआत हुई, धांधली की पैदावार हुई तो आपको PMLN इक़्तिदार नजर आएगी। हमेशा PMLN को इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। लोगों को आप गलत बातें बता रहे हैं कि सिंध का बेड़ा गर्क है। वो भाई, सिंध का बेड़ा गर्क है, इलाज के लिए आप सारे सिंध में आ रहे हो। सिंध का बेड़ा गर्क है, सिंध के बारे में आप परेशान ना हो। आप कितनी भी कोशिश करें, जितने बड़े ताज बना लें कि 0 + 0 + 0, रिजल्ट इज 0। नाकामी आपका मुकद्दर है। मुकाबला आइंदा इलेक्शन में सिंध में नहीं है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। मुकाबला सेंट्रल पंजाब में होगा। 2024 पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साल है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। पिछले 1.5 साल में इकॉनमी को ठीक करने का शोबा PMLN के पास था, उसमें वो नाकाम रही। फॉरेन फ्रंट में बिलावल भुट्टो साहब ने तमाम मुखालिफ मुल्कों को वापस अपना दोस्त बना। नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले लाडले की छाप मिटाने के ख्वाहिशमंद। पार्टी की मंशूर कमेटी को हिदायत कर दी कि 20 नवंबर तक ऐसा बयानिया तैयार किया जाए जो अवाम को पसंद आए और लाडले का तासुर खत्म हो सके। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ लाडला होने की छाप को किसी भी सूरत हटाना चाहते हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है, सरबराह नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर परेशान है कि नए लाडले और मुकदमात में क्लीन चिट मिलने के बाद इक़्तिदार में वापसी के लिए तैयार बैठे हैं। नवाज शरीफ इस बात पर भी हैरान है कि उनकी पार्टी को आज तक कभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई, तो अब ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है। याद रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चेयरमैन PTI के लिए सिलेक्टेड की इस्तिलाह इस्तेमाल करते आए हैं। पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिसका एजेंडा मुल्क को तकसीम करना, मईशत तबाह करना और इजराइल को तस्लीम करना था। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का मरी में जलसे से खिताब। कहा, लोग तो आज इजरायली मसनूआत का बायकॉट कर रहे हैं। हम 15 साल पहले ही बायकॉट कर चुके। जब पाकिस्तान दिवालियापन के किनारे तक पहुंचा तो लोगों की आंखें खुली। पहले सिर्फ हम चेयरमैन PTI को फितना कहते थे, अब हर कोई उसे फितना कहता है।
پاکستان میں ایک حکومت لائی گئی جس کا ایجنڈا تھا ملک کی معیشت کو تباہ کرنا، پاکستان کو تقسیم کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرانا۔ لوگ تو آج اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے، تو ہم نے تو 15 سال پہلے بائیکاٹ کیا تھا۔ پاکستان دیوالیہ پن کے کنارے لگ رہا تھا اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کو دیوالیہ قرار دے، پھر تب جا کر سب کی آنکھیں کھلی۔ پھر ہم کہتے تھے یہ فتنہ ہے، اب جس سے بات کرو کہتے ہیں وہ فتنہ۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، عوام کی رائے کے برعکس ملک پر ایک حکومت مسلط کی گئی تھی اور ہم نے سب سے پہلے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ ایسی ناجائز حکومت کسی قیمت پر قابل قبول نہیں، اور تب تک لڑتے رہے جب تک کہ ان کو زمین بوس نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم کی اتحادی حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں اچھی بھلی چلتی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ پی ڈی ایم حکومت نے بیرونی قرض میں تقریباً 20 کھرب روپے کا اضافہ کیا۔ مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی اور غربت کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ پاکستانی روپیہ تقریباً 122 درجے تک کی بدترین بے قدری کا شکار ہوا۔ وائٹ پیپر میں پی ٹی آئی نے اپنی حکومت کی 3.5 سال کی معاشی کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے بتایا، کورونا کے باوجود زراعت، تعمیرات اور صنعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوئی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائر ارشد حسین شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں ہونے والی تقریب کے دوران گورنر غلام علی نے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر ارشد حسین سے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کے انتقال پر ارشد حسین شاہ نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیے گئے۔ ارشد حسین شاہ پشاور ہائی کورٹ میں جج تعینات رہ چکے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غزہ پر بربریت جاری، اسرائیلی فوج تمام حدیں پار کر گئی۔ الشفا اور القدس اسپتالوں پر بم برساتیے۔ امراض قلب کے وارڈ، میٹرنٹی ہوم اور آئی سی یو کی تباہی کے بعد الشفا اسپتال میں ڈاکٹرز نے کام روک دیا۔ تڑپتے بلکتے مریض موت کے دہانے پر ہیں۔ انکیوبیٹرز میں موجود بچے بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ WHO نے اپنے عملے کو اسپتال سے نکال لیا۔ شمالی غزہ میں صرف الاہلیہ اسپتال فنکشنل ہے، وہاں بھی زخمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ فلسطینی وزیر صحت کا کہنا ہے اسرائیلی فوج اسپتالوں سے مریضوں کو گلیوں میں دھکیل کر موت کے منہ میں بھیج رہی ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے مزید 13 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے انروا کے اسکول پر بھی بمباری کی۔ 37 دن سے جاری صہیونی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 11,100 ہو گئی۔ شہداء میں 8,000 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ فلسطینیوں کی حمایت میں دنیا بھر میں احتجاج۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز برسلز میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء نے نیتن یاہو کو گرفتار کرو، فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے گھر کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ نیو یارک میں فلسطینی پرچم لپیٹے نوجوان نے امریکی پرچم اتار پھینکا۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں غزہ والوں سے یکجہتی کے لیے شہری کفن پہن کر ٹرین اسٹیشن پر لیٹ گئے۔ ادھر فیصل آباد میں نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خواتین کا القدس مارچ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ مسلم ویمن لیگ کے زیر اہتمام شرکاء نے GTS چوک سے ضلع کونسل تک مارچ کیا۔ خواتین اور بچوں نے پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مقررین کا کہنا تھا قبلہ اول کے تحفظ کے لیے پوری پاکستانی قوم فلسطینی مجاہدین کے شانہ بشانہ ہے۔ القدس خواتین مارچ ہمارے لیے ایک ایسا پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے آنسو، ان کے بہتے خون اگر تمہیں نہیں روک سکے تو امت مسلمہ انشاءاللہ متحد ہو کر یہ قتل عام جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ لے گی۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے جو تم نے کیا، یہ اکنامکلی تمہیں اتنا زیادہ ڈسٹرائے کرے گا، تم خود اس دلدل میں پھنس کے آوازیں دو گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ فلسطینیوں کا لہو جو ہے وہ پکار کے کہے گا تم نے یہ جنگ شروع کیوں۔ جماعت اسلامی کا 19 نومبر کو لاہور میں عظیم الشان غزہ ملین مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیالکوٹ میں یوتھ کنونشن سے خطاب۔ کہا لوگوں سے اپیل ہے کہ غزہ ملین مارچ کے لیے لاہور آئیں۔ دنیا کی شیطانی قوتیں غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں مصروف ہیں۔ 25 لاکھ کی آبادی امریکہ اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ 19 نومبر کو لاہور میں ایک عظیم شان غزہ ملین مارچ ہوگا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ جو غزہ اور فلسطین کی حمایت میں ہوگا۔
مسجد اقصی فلسطین کو بچانے کا وقت یہی ہے. 25 لاکھ کی آبادی اسرائیل اور امریکہ کے سامنے سیسا پھیلائی دیوار کی صورت میں موجود ہے. یہی جہاد ہے. اس جہاد میں قدم اٹھانا، پیسہ خرچ کرنا، نعرہ لگانا، یہ اللہ کے راستے میں ہے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار میں شادی ہال کے باہر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتول کو 3 گولیاں ماری گئیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سلمان لودھی سے. جی سلمان، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں، پاکستان بازار اورنگی ٹاؤن میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. پولیس کو شبہ ہے فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے. مقتول رحیم اللہ طارق کے نام سے شناخت ہوئی ہے، جو مسجد کے مؤذن تھے اور ساتھ ہی نعت خواں بھی تھے. مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ 3 سے زائد گولیاں ان کو ماری گئی اور چھینا چھپٹی کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. ٹارگٹ کرنے کے واقعے کی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی اور اطراف میں لگے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ان کے حملہ آوروں کی شناخت کی کوششیں شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان. ادھر کوئٹہ میں نان بائیوں کی ہڑتال جاری ہے. روٹی کی سرکاری قیمت کے خلاف تیسرے روز بھی شہر میں تمام تنور بند رہے. منظور احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. دارالحکومت کوئٹہ میں 10 نومبر سے نان بائیوں کی ہڑتال جاری ہے. تندوروں کی بندش سے شہری بالخصوص مسافر اور مزدور پیشہ افراد کو مشکلات درپیش ہیں. تاہم شہریوں کی اکثریت روٹی کی زائد قیمتوں اور ہڑتال پر نالاں ہے. روٹی کا وزن دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کے مطالبات نہیں ماننے چاہیے اور ان کے خلاف سخت ایکشن کرنا چاہیے. غریب تو ہر جگہ پس رہا ہے نا، معاملہ تو غریب کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تندور مالکان کا کہنا ہے کہ 200 گرام روٹی کی سرکاری قیمت 35 روپے مقرر کی جائے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ مطلب ہمارے ساتھ بیٹھے، اگر ہم ناجائز مطالبہ نہ مانے، اگر جائز ہے تو مانے. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سعد بن اسد کا کہنا ہے کہ نان بائیوں کا اصل مسئلہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد ہیں جن سے یہ بطور مزدور کام لیتے ہیں. اس ہڑتال کے دوران چپاتی بنانے والے ہوٹل اور ریسٹورنٹ والوں کی چاندی ہو گئی ہے، جو 20 روپے کی چپاتی 30 سے 60 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرے. کیمرہ مین امیلا منگل کے ساتھ منظور احمد، DRY نیوز، کوئٹہ. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ MKM کے رہنما مصطفیٰ کمال اس وقت عوامی رابطہ مہم سے خطاب کر رہے ہیں. لوکل پولیسنگ نہ ہونے کی وجہ سے صوبائی پولیسنگ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ایک FIR کٹوانے کے لیے بھی پروونشل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، جو کہ وزیر اعلیٰ ہمیں ملتا نہیں ہے، کوئی وزیر ہمیں ملتا نہیں ہے، عام آدمی کی دسترس سے دور ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ MKM کیا کہہ رہی ہے؟ MKM یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اب فوج بارڈر پہ کتنی رکھنی ہے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، اپنے پاس اختیار رکھو. امریکہ سے تعلقات کیسے ہونے ہیں، یہ مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے، اپنے پاس خارجہ پالیسی رکھو، اپنے پاس دفاع کی پالیسی رکھو. کرنسی کب اوپر جانی ہے، کب نیچے آنی ہے، وزارت خزانہ اپنے پاس رکھو. کھیل کے میدان سے خبر یہ کہ پاکستان کرکٹ اسکواڈ کا دوسرا دستہ کولکتہ سے روانہ ہو گیا ہے. کھلاڑی مختلف فلائٹ سے کل پاکستان پہنچیں گے. قومی ٹیم کے 11 ممبران صبح کولکتہ سے دبئی روانہ ہوئے، جس میں کپتان بابر اعظم، افتخار احمد اور حارث رؤوف شامل تھے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. دبئی میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا سالانہ اجلاس، تیسرے اور آخری روز گلوبل یوتھ میٹنگ ہوئی. وائس چیئرمین مڈل ایسٹ جنید مرچنٹ نے بتایا WMO یوتھ ونگ کا بڑے ڈونرز کے ساتھ چھوٹے ڈونرز پر بھی فوکس ہوگا. یوتھ ونگ مستقبل میں انقلابی کام کرنے جا رہا ہے. WMO گلوبل یوتھ ونگ چیئرمین خرم کالیا نے انسپائر ایپ کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی. خرم کالیا نے کہا سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز کو برانڈ ایمبیسڈرز بنایا جائے گا. انسپائر ایپ کے ذریعے WMO یوتھ ونگ کو ڈیٹا بیس ڈائریکٹری ملے گی. نوجوان اس ایپ میں اپنے آئیڈیاز شامل کر سکیں گے. ARY سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صدر WMO سلمان اقبال نے کہا دنیا کے ہر شعبے میں میمن کمیونٹی کے افراد ٹاپ پوزیشن پر ہیں. اس سال WMO کا تمام تر فوکس تعلیم پر ہوگا. Any walks of life, top person mashallah you see is a Memon. ہمارا جو پلان ہے اس سال کا mostly and mainly we are concentrating on education. We have told all our 9 chapters all around the world to start working on education from nursery
to secondary to primary to colleges to universities start. There's such a big demand for nurses. In America, the nurse get paid almost $100,000. The Maiman Medical Institute has started the nursing college. Imagine if we start exporting nurses from Pakistan, from India, from all over the world where Maiman reside. There'll be so much incoming remittance not only for the countries but will be good for the Maiman community. گوادر کی طالبات نے پہلی بار خلائی راکٹ اور دیگر سائنسی ماڈلز تیار کر کے سب کو حیران کر دیا. رپورٹ کر رہے ہیں اللہ بخش بلوچ. یونیسیف کی تعاون سے پاک چائنا فرینڈشپ اسکول گوادر میں طالبات کی تیار کردہ سائنسی آلات کا نمائش ہوا. سائنسی نمائش میں گوادر کی گرلز ہائی اسکولوں کی طالبات نے اپنی ہی تیار کردہ مختلف سائنسی ماڈلز پیش کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. ہمارے اسکول نے حصہ لیا ہے اور ہم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ڈپٹی کمشنر گوادر اورنگزیب بادینی اور پاک چائنا اسکول کے پرنسپل پروین نواز نے طالبات کے تیار کردہ سائنسی ماڈلز کی اسٹالوں کا دورہ کیا اور طالبات کو خوب داد دی. آج میں سائنس ایگزیبیشن پہ آیا جس میں بہت سارے اسکول کے بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بہت اچھے ماڈل بنائے تھے. انہوں نے ان کی بہت اچھی ایکسپلینیشن بھی دی. ان کی ٹیچرز نے ان کے اسکولوں نے ان کی بہت اچھی تیاری کرائی ہوئی تھی. مختلف بچوں نے مختلف سائنسی ماڈلز بنائے ہیں, ان کے بارے میں بریفنگ دی ہے. فیسٹیول میں محکمہ تعلیم کے افسران اور مختلف اسکولوں کے اساتذہ و معززین شہر نے بھی شرکت کر کے اسٹالوں کا معائنہ کیا. سینے میں دل کیسے دھڑکتا ہے اور شریانوں میں خون کی گردش کا کیا راز ہے, طالبات نے شرکاء کو سب بتا دیا. کانگو وائرس جانوروں سے انسانوں تک کیسے منتقل ہو جاتا ہے یہ راز بھی بتا دیا. طالبات نے سائنسی ماڈل تیار کر کے نہ صرف سائنسی تحقیق کے شوق کو اجاگر کیا ہے بلکہ یہ پیغام بھی دی ہے کہ اگر انہیں مواقع میسر ہوں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں. البخش بلوچ, ARY نیوز, گوادر. کراچی میں سکونت اختیار کرنے والی فلپینی خواتین کے درمیان ہوا کھیلوں کا مقابلہ. جیت کا خوب جشن منایا گیا. علی حسن کی رپورٹ میں. قائد میں رہائش پذیر فلپائنی خواتین کھیلوں کے ذریعے امن کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے ثابت قدم. محنت کش فلپائنی خواتین نے چھٹی کا دن پرجوش انداز سے منایا. تفریح مواقع ملنے سے ہر کوئی خوش دکھائی دیا. والی بال کا دلچسپ مقابلہ رہا. آرگنائزر کا کہنا تھا کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے. پاکستان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, عوام بھی بہت اچھا ہے, اتنا ریسپیکٹ ہم ملتے ہیں تو پاکستان زندہ باد. We are working the whole week, so the whole weekends we're just having a chill and relax. کھیلوں کے ذریعے دونوں ممالک قریب آ سکتے ہیں. عمدہ پرفارمنس دینے والی خواتین میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. فلپینوز کی بڑی تعداد اس شہر میں مقیم ہے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کھیلوں کے ذریعے ہر طرف خوشیاں بکھیرنا. کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن, ARY نیوز, کراچی. 16ویں چیف آف دی نیول اسٹاف ایمیچور گولف چیمپئن شپ ارتضیٰ حسین نے جیت لی. ایونٹ کی اختتامی تقریب میں چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے. سربراہ پاک بحریہ نے چیمپئن شپ کے شاندار انعقاد پر مارگلا گرین گولف کلب اسلام آباد کی انتظامیہ, ایونٹ کے منتظمین اور اسپانسرز کی کاوشوں کو سراہا اور کہا پاک بحریہ ملک میں کھیلوں کے ذریعے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہے. مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات دیے. 300 کے قریب گولفرز نے مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں میں حصہ لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.